लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मक़दम है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम जिसमें आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 420 एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह 419 एपिसोड मुकम्मल हुए, ये 420वां एपिसोड है। उम्मीद करते हैं कि जिस इन एपिसोड्स में ढेरों सवालात के जवाबात दिए गए अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप तमाम भाइयों और बहनों का भी सवाल होगा और उससे आप लोगों को बहुत सारी रहनुमाई मिली होगी। मेरे भाइयों और बहनों, बारहा हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने ग्रुप्स में ज़रूर हमारी इस लिंक को शेयर करें या हमारे ग्रुप्स की लिंक आप अपने दोस्तों अहबाब में अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि और भी भाई बहन जुड़ करके हमारे इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सके। तो आप लोग ज़रूर ये काम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए करिए और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे वीडियोस जो आप तक पहुंचते हैं आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। i+ टीवी के कई एक चैनल्स हैं जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर दीनी क्वेश्चन आंसर्स आपको सुनने हैं तो आप दीनी QA वाला हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस आपको चाहिए और अगर कम वक्त में ज़्यादा बातें आपको जाननी हैं तो आप जो है i+ टीवी का हमारा जो 5 मिनट का मदरसा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप तमाम से गुजारिश है कि जिस भी तरह के वीडियोस आप देखने में दिलचस्पी रखते हैं, जिस तरह के इल्म से आपकी दिलचस्पी है, आप ज़रूर हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें और हमारे प्रोग्राम से रेगुलरली आप तक पहुँच सके। आइए, जैसे कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हमारे साथ फ़ज़ीलतुद डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह होते हैं। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं शेख? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज के सबसे पहले गेस्ट है रिजवान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था, दो सवाल हैं। तो पहला सवाल ये है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों से कलाम किया इंसान को बनाने से पहले, तो उसकी तफसील में ये है कि अल्लाह ने जो कुछ चीज़ों को फरिश्तों के सामने किया और कहा कि तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने जो है लाइल्मी का इजहार किया। तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पूछा कि इन चीज़ों के नाम बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने सारे चीज़ों के नाम बता दिए। तो बस इसका कुछ तफसील है क्या, किन चीज़ें थी, क्या चीज़ें थी, वो क्या मुतालिक इल्म था, उसके बारे में कहीं जिक्र मिलता है क्या, ये जाननी थी। और दूसरा मुख्तसर सवाल ये है कि जन्नत की नेमतों के बारे में जिक्र आता है, जैसे तकिए लगाकर बैठेंगे या जो है गिलास, सोने के गिलास या जो है सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, इन चीज़ों का जिक्र आता है। तो ये क्या बराह रास्त बनी हुई होंगी या क्या? मतलब कभी कभार जहन में सवाल आ जाते हैं इस तरह से। यकीनन समीअना व अताना, बट अगर थोड़ी सी तफसील अगर मिल सकती है तो जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी आपके दोनों सवालात का ताल्लुक, तकरीबन दोनों सवाल का ताल्लुक गैब की चीज़ों के बारे में है। गैब की उन चीज़ों के बारे में जिनकी कैफियत का जिक्र कुरान और हदीस के अंदर नहीं आया है। जैसे पहला सवाल आपने किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, पैदा किया, तो उस वक्त फरिश्तों से जो बातचीत हुई उसका जिक्र कुरान में है। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरिश्तों ने जब कहा कि अल्लाह ताला आदम को पैदा करेंगे तो इंसान ज़मीन के अंदर फसाद फैलाएंगे, हम आप की तस्बीह बयान करते हैं और हम काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह ताला ने
وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے، تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ان چیزوں کی تفصیل نہیں آئی ہے، بہت ساری چیزیں رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے بعض احادیث میں وارد ہو جن کا علم مجھے نہیں ہو، لیکن عام طور سے یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اسماء آدم علیہ السلام کو سکھلائے۔ اب ظاہر ہے سکھلانے کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس اس کا علم ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام تم لوگ بتلاؤ، تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو باتیں کر رہے ہو اگر اس میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور کہا کہ ہمیں صرف وہی پتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صرف وہی پتا ہے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ ان چیزوں کا نام بتانے سے وہ عاجز رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حجت قائم کیا فرشتوں پر۔ تو اب ان چیزوں کے نام کا ذکر جو ہے میرے علم کی حد تک کتاب و سنت کے اندر ان چیزوں کے نام کا ذکر نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض روایات کے اندر ہو، تفسیری روایات کے اندر، جن کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن عموماً یہ غیب کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم جو ہے ان پر ان چیزوں کے بارے میں جتنی باتیں ذکر ہوئی ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں بس۔ اسی طرح جو دوسرا سوال ہے جنت کے بارے میں، جنت کی کئی ساری نعمتوں کے بارے میں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے کہ فلاں فلاں چیز جنت میں جنتی کو دی جائے گی، لیکن اس فلاں فلاں چیز کی کیفیت نہیں بتلائی گئی ہے۔ جیسے کئی سارے پھلوں کا ذکر آیا ہے، نہروں کا ذکر آیا ہے، تو اب پھل تو دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جنت میں یہ جو فلاں پھل ہوگا یہ دنیا والے پھل کی طرح سے ہوگا۔ دنیا کے اندر جو پھل ہیں وہ جنت کے پھل کے نام میں صرف مشابہت ہے، ان کی صرف نام میں، صفات میں، کیفیات میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ تو ان کے اوصاف، ان کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کا ذکر آیا ہے، جنت کی جن نعمتوں کا ذکر جیسا آیا ہے، جتنا آیا ہے، ہم صرف اتنا اس پر ایمان لائیں گے۔ ساتھ میں یہ بھی ایمان لائیں گے کہ یہ صرف اسما ہیں، ان چیزوں، ان نعمتوں کے نام ہیں، ان کی کیفیت، ان کے صفات، ان کی خوبیاں، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی بھائی، جی رضوان بھائی، ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ۔ بہت شکریہ بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اگلے گیسٹ ہے طیب، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں طیب بھائی، جلدی سے انمیوٹ کریں طیب بھائی اور اپنا سوال کریں آپ۔ جی طیب بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ریموو ہو گئے ہیں شاید نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے۔ ساحل، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ امید کرتا ہوں خیر واقعہ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شیخ میرا یہ سوال تھا کہ جیسے عمرہ کر کے لوگ جاتے ہیں تو یہاں سے زمزم لے جاتے ہیں، تو ختم ہو جاتا ہے تو پھر مطلب وہی پانی میں لاتے ہیں، تو کیا اس کا مقدار کیسے رہے؟ یہ صحیح ہے پھر غلط؟ ساحل پہ تھوڑا سا آواز آپ کی بہت کم آ رہی ہے، مطلب واضح نہیں ہو پا رہا۔ ہم لوگ انڈیا سے سعودی میں عمرہ جی کر کے انڈیا زمزم لے کے جاتے ہیں، تو وہ پانی جب ختم ہوتا ہے شیخ تو پھر ملاتے ہیں پانی انڈیا کا، وہ کیسا ہے کرنا؟ یہ صحیح ہے پھر کیسا؟ اللہ عالم۔ دیکھیے جہاں تک اس کے جائز ہونے کی بات ہے تو جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ زمزم کے پانی کو دوسرے پانی میں ملانا جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ زمزم کا پانی دوسرے پانی میں اگر ملا دیا جائے تو کیا اس پورے پانی کو زمزم کہا جائے گا کہ نہیں؟ اس میں علماء کی دو رائے ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی اگر عام پانی کے اندر ملا دیا جائے تو اس پورے پانی کا حکم زمزم کے پانی کا ہو جاتا ہے، اور گویا کہ زمزم کے پانی کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس کے لیے ثابت ہوگی، اس کے جو فوائد ہیں وہ فوائد اس کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بعض دیگر علماء کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، یہ جو فضیلت وارد ہے یا یہ جو فوائد وارد ہیں یہ خالص زمزم کے پانی کے لیے ہے۔ باقی ملانے کی جہاں تک بات ہے تو آپ بالکل ملا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے پانی میں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور دوسرا یہ سوال تھا شیخ، جیسے کہ ہمارے اہل حدیث بھائی کچھ ہیں جیسے علماء سے نہیں جٹے ہیں، تو شیخ احمد دیدار کی جو کتاب ہے اس کو مطلب سائٹ پہ کہتے ہیں کہ بیسٹ تفسیر ہے، مطلب اس کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ مطلب کیا ان کے بارے میں ہے؟ مطلب تھوڑا بتا دیجیے، ہم لوگ کو نہیں ہے۔
अहमद दीदात के बारे में जी 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 देखिए भाई, आम तौर से यहाँ पर उमूमन हम लोग शख्सियात पर सवाल नहीं लेते हैं, इल्ला कि जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तब। तो अहमद दीदात कोई आलिम दीन नहीं थे, उनका एक ख़ास फील्ड था, उनका एक ख़ास मैदान था। अदियान आलम का तकाबली जायज़ा वो करते थे और बाकायदा वो डिबेट करते थे, दूसरे मज़ाहिब वालों से मुनाजरा करते थे और कई सारे उनके मुनाजरे बहुत मशहूर हैं जहाँ पे वो कामयाब हुए। इस्लाम की हक्कानियत को उन्होंने साबित किया लोगों के सामने, लेकिन वो कोई आलिम दीन नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीज़ों के सिलसिले में उनके ऊपर उलमा के मुलाहज़ात भी हैं। लिहाजा एक आम आदमी को चाहिए कि वो उलमा को पढ़े। हाँ, अगर उनका जो फील्ड था, अपने फील्ड में जो बातें वो कर रहे हैं वो बातें आप सुन सकते हैं, लेकिन शरीयत के मसाइल के बारे में, फ़िक़्ह फतावा के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप उलमा को पढ़िए, वो कोई आलिम दीन नहीं है। वरना आप ये फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि उनसे गलतियां कहाँ पर हुई हैं, आप उन गलतियों का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आम तौर से जब आप किसी आदमी को देखते हैं किसी फील्ड का बहुत माहिर है, अब एक आम आदमी क्या समझता है कि जब ये फला फील्ड में माहिर है, अब ये जो भी बातें करेगा सब सही होंगी, तो उसकी अच्छी बातों की वजह से उसकी गलत बातों से भी मुतासिर होता है, जबकि आम आदमी तो फर्क नहीं कर सकता। तो अहमद दीदात पर बहुत सारे मुलाहज़ात उलमा के हैं, लिहाजा एक आम आदमी को उनको नहीं पढ़ना चाहिए, आप उलमा को पढ़िए जो मोतबर उलमा हैं। जी जी शेख जज़ाकल्लाह खैर। मैं तो उलमा से जुटा हूँ, लेकिन मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो करते हैं, तो इसलिए जी पूछ जी लिया। जी ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। निज़ाम खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी निज़ाम खान, अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम खान, आपको आवाज़ आ रही है? अनम्यूट करें भाई, यहाँ देखिए एक माइक बना हुआ होगा। जी जी फरमाएं। ठीक है, फैयाज। अस्सलाम वालेकुम। जी फैयाज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे पूछना था कि सना के बाद एक दुआ भी है, अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह कसीरा, तो पढ़ेंगे कि वो एक पढ़ेंगे तो भी काफी है। आवाज़ नहीं आ रही है फैयाज भी आपकी। हेलो, हाँ जी बोलिए। सना के बाद नमाज में जैसे एक दुआ भी है ना कि अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, जी तो दोनों पढ़ना है कि दोनों में से एक ही पढ़ सकते हैं, कैसा है वो? भाई का सवाल शेख दुआए सना के बारे जी में है, जिसको कि अरबी में दुआए इस्तिफ्ताह कहते हैं। जी नमाज की इब्तिदा जिस दुआ से करते हैं, तकबीर तहरीमा के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है। तो भाई दुआए इस्तिफ्ताह के कई सारे सेगे वारिद हुए हैं, कई सारे सेगे, जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, एक सेगा ये है। इसी तरह से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये मुख्तसर सेगा है। इसी तरह से एक सेगा वो है जो आपने बताया। तो दुआए सना के मुख्तलिफ सेगे वारिद हुए हैं, लेकिन सही कौल के मुताबिक आप इन दुआओं में से कोई एक दुआ पढ़ेंगे, आपको इख्तियार है, कोई एक पढ़ें। और बेहतर यह है कि कभी ये दुआ पढ़ें, कभी दूसरी वाली, कभी तीसरी वाली, उन मुख्तलिफ दुआओं को अलग अलग नमाजों में पढ़ें। क्योंकि एक कायदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, कोई सुन्नत अगर कई औजुह से साबित हो, कई तरीकों से साबित हो, तो उन तमाम तरीकों पर ही अमल करना चाहिए, बारी बारी, किसी तरीके को छोड़ना नहीं चाहिए। अलबत्ता कोई एक ही दुआ को हमेशा पढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन बेहतर यह है, अफजल यह है कि उन तमाम अज़कार को अलग अलग नमाजों में उन तमाम अज़कार को पढ़ा जाए। इसके कई सारे फवायद हैं। एक फायदा तो इसका यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों को आप जिंदा कर रहे हैं। दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ ہر سنت پر عمل کرنے کا آپ کو اجر مل رہا ہے۔ ایک تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب الگ الگ آپ دعائیں پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ استحضار قلب رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہر نماز میں آپ ایک ہی دعائے ثنا پڑھتے ہیں تو آٹومیٹک آپ کا دماغ کہیں اور بھی ہے تو آپ کی زبان سے دعائے ثنا نکلتا جائے گا اور آپ اس پہ غور نہیں کریں گے، تب بھی آپ کو بھولنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن الگ الگ نمازوں میں الگ الگ صیغے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو باقاعدہ غور کر کے اس کو پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح ایک فائدہ یہ ہے کہ الگ الگ دعاؤں میں الگ الگ چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا الگ الگ طریقے سے بیان کی گئی ہے، تو گویا کہ آپ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ کوئی سنت اگر ایک سے زیادہ طریقوں سے ثابت ہو تو ان تمام ہی طریقوں پر باری باری عمل کریں گے، کسی کو متروک نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن دعائے ثنا کوئی ایک ہی پڑھیں گے، تمام صیغوں کو ایک ہی نماز میں نہیں پڑھیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک ہی پڑھیں گے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد تھوڑی دیر تک آپ خاموش رہتے ہیں، تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا الی آخر دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعاؤں کا ذکر نہیں کیا، ایک دعا کا ذکر کیا۔ لہٰذا ان تمام دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ الگ الگ نمازوں میں الگ الگ دعائے ثنا کے صیغے پڑھیں۔ جی شکریہ۔ دوسرا سوال ہے کہ غسل جنابت کا جیسے پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد نارملی کیا ہوتا ہے کہ وضو کر لیے، وضو کرنے کے بعد پھر ہم تو صابن وغیرہ لگاتے ہیں، پھر پورے بدن میں لگاتے ہیں، تو پھر تو ہر جگہ باڈی کے ہر جگہ پارٹ میں جو ہے نا ہاتھ پہنچتا ہے، تو پھر وہ کیا وضو دوبارہ بنانا ہے کہ اسی سے ہو جائے گا؟ نہیں، راجح قول کے مطابق شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے انسان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور اس مسئلے کی تفصیل ایک سے زائد بار میں کر چکا ہوں۔ مختصر انداز میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس سلسلے میں دو طرح کی حدیثیں وارد ہیں اور دونوں طرح کی حدیثیں صحیح ہیں۔ ایک حدیث ہے بسرا بنت صفوان کی روایت، اسی طرح اور بعض دیگر صحابیات سے یا صحابہ سے مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنا شرمگاہ چھو لیا وہ وضو کرے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ پر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ دوسری حدیث ہے طلق ابن علی کی، طلق ابن علی کی حدیث ان کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کوئی آدمی اپنا شرمگاہ اگر چھوتا ہے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، حل ہوا الا بدعۃ منک، جس طرح تمہارے جسم کے دیگر اعضاء ہیں اسی طرح سے وہ بھی ایک عضو ہے، تو جس طرح دیگر اعضاء کو چھونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح سے اس کو چھونے سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب بظاہر تو یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کو سے متعارض ہیں، کنٹراڈکشن پایا جا رہا ہے بظاہر، حقیقت میں دو صحیح حدیثوں کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ایک عام آدمی سمجھے گا کہ دونوں میں تعارض ہے، جبکہ تعارض موجود نہیں ہے۔ تطبیق کی صورت کیا ہے؟ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جو پہلی روایت ہے اسے اس بات پر محمول کیا جائے کہ اگر کسی نے اپنی شرمگاہ شہوت کے ساتھ چھوا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے چھوا، اور جو دوسری حدیث ہے اس کا مفہوم یہ لیا جائے کہ اگر بغیر شہوت کی چھوا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس تطبیق کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو میں نے تطبیق ذکر کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلق ابن علی والی روایت میں کہا کہ حل ہوا الا بدعۃ منک، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کی مشابہت جسم کے دیگر اعضاء سے دی۔ اب دیگر اعضاء سے جب مشابہت دی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر اعضاء کو انسان شہوت کے ساتھ نہیں چھوتا ہے، اپنے ہاتھ کو، پاؤں کو، سر کو، چہرے کو کوئی شہوت سے تھوڑی چھوتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جس طرح سے دیگر اعضاء کو چھوا جاتا ہے اس طرح آپ چھو رہے ہیں تب تو وہ دیگر اعضاء کی طرح سے ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ اس کو کسی الگ جذبے سے چھو رہے ہیں تب وہ دیگر اعضاء کی طرح سے نہیں ہے، تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ بغیر شہوت سے چھونے سے
वजू नहीं टूटेगा। लिहाजा गुस्ले जनाबत में अगर आपने पहले वजू कर लिया हुआ है और दरमियान में नहाते वक्त आपका हाथ वहां पे गया तो इससे आपका वजू नहीं टूटेगा। बहुत शुक्रिया जी फैयाज साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। इसके बाद मैं तैयब को दोबारा ऐड कर रहा हूँ भाई, आप अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल था कि कान में पानी जाने से रोजा टूट जाता है और दिमाग में नाक के जरिए पानी जाने से रोजा टूट जाता है। कान में पानी जाने से जी सर जी, जो अतिब्बा की तहकीक है, जो मुझे इल्म है, इस मसले पर तहकीक करते हुए जो अतिब्बा की राय उलमा ने जिक्र की है वो ये है कि कान का रास्ता हलक को नहीं जाता है। ये कान का जो मनफज है, सुराख है, वो रास्ता इंसान के हलक को नहीं जाता है। और इंसान का रोजा खाने पीने से उसी वक्त टूटता है जब कोई चीज हलक के नीचे जाए। हलक के नीचे जाए तभी रोजा टूटे, क्योंकि तभी उसको खाना पीना कहेंगे। अगर हलक से नीचे नहीं उतरता है तो रोजा नहीं टूटेगा। तो जब कान का मनफज हलक तक नहीं जाता है तो इसका मतलब कोई सयाल चीज कान में डालने से वो हलक में नहीं जाएगा, तो लिहाजा उसका रोजा नहीं टूटेगा। अब अगर कोई नई तहकीक आ जाए जो ये साबित कर दे कि कान में पानी डालने से वो हलक में जाता है और हलक के रास्ते पेट तक जाता है, तो फिर ये जो है कहा जाएगा कि टूट जाता है। लेकिन तहकीक यही है कि वो हलक में नहीं जाता है। इसी तरह नाक का की बात आपने की, नाक का जो रास्ता है वो बाकायदा हलक में जाता है। नाक में आप कोई सयाल चीज डालेंगे तो आपके हलक में जाएगा, हलक से नीचे उतरेगा। तो लिहाजा रोजे की हालत में नाक में कोई सयाल चीज नहीं डालेंगे, पानी दवाई वगैरह, क्योंकि वो हलक में जाएगा तो उससे रोजा टूट जाएगा। बाकी कान में दवाई या पानी वगैरह डालने से रोजा नहीं टूटेगा। अच्छा, नाक के जरिए दिमाग में जो पानी जाता है उससे भी टूट जाएगा? दिमाग में पानी जाने से रोजा नहीं टूटेगा, पेट में हलक के नीचे कोई चीज जाने से रोजा टूटेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट मुस्लिम को ऐड कर रहा हूँ। मुस्लिम, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल बॉक्सिंग के बारे में था। बॉक्सिंग जो स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स, तो ये कैसा है? ये खेल एक नाजायज़ है क्योंकि इसमें चेहरे पे मारा जाता है, और ऐसी कोई हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें बोला जाता है कि चेहरे पे मत मारा करो? बिल्कुल। अगर कोई खेल ऐसा है जिसमें चेहरे पर मारा जाता है और इंसान को चोट पहुंचाना ही मकसद होता है, इंसान को नुकसान पहुंचता है, तो वो खेल खेलना जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का फरमान है कुरान में, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला दरारा वला दिरारा, दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, खुद को भी नहीं। तो ऐसा खेल जिसका मकसद ही, जिसका टारगेट ही मारना होता है, नुकसान पहुंचाना। चेहरे पे आपने देखा होगा कि जो एक खेल खेलते हैं उनकी क्या हालत होती है खेल खेलते वक्त। लिहाजा इस तरह का खेल खेलना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर मारा ना जाए या चेहरे पर ना मारा जाए, इस तरह से जिस्म पर लगे कि उससे इंसान को नुकसान ना हो और वो किसी मकसदियत के तहत खेल रहा है, अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए खेल रहा है, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खेल रहा है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बाकी नुकसान पहुंचाना अपने आप को या दूसरे को, ऐसा खेल खेलना दुरुस्त नहीं है। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कुश्ती खेले थे ना, किसी को तो हराए थे, वो सही बात है क्या? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह का वाकया साबित है। अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह शेख। बारकल्लाहु फिकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर आयशा को ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें सिस्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल इशराक की नमाज से था कि ये जो इशराक का जो रिवॉर्ड है, यानी जो अजर है एक मुकम्मल हज और उम्रे का, तो क्या ये औरतों के लिए भी है ख़ास? क्योंकि औरतें जो है जमात में मस्जिद के लिए नहीं जाती। यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है इंडिया में, जी। कुछ मस्जिदों में, और अगर वो जाना भी चाहे, अगर अलाउड भी है, तो उस वक्त बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती।
تو کیا یہ اس کے لیے اجر نہیں ہوگا اگر وہ اشراق پڑھے گی تو؟ ٹھیک ہے، واضح ہے سوال. سوال ان کا اشراق کے بارے میں ہے. اس سوال کو 2 حصوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ ایک طریقہ یہ ہے، دیکھیے وہ حدیث بھی میں کھول لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ. کسی آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لیے حج اور عمرے کا اجر ہے. اس روایت کے اندر حج اور عمرے کے ثواب کا جو ذکر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی کے اندر بیٹھا رہے. مصلی مطلب جہاں اس نے نماز پڑھا ہوا ہے وہاں پر بیٹھا رہے، اور خالی نہیں بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے. ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ بھی ذکر و اذکار ہی ہے. اور اس وقت تک کرتا رہے جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے. جب سورج طلوع ہو جائے اور باقاعدہ طور سے روشن ہو جائے، سورج طلوع ہوتے ہی فوراً نہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد جیسے ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں جس ٹائم پہ نا، جب سورج روشن ہو جاتا ہے اس ٹائم تک وہ یہ کام کرتا رہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو ایسے آدمی کے لیے حج اور عمرے کا اجر ہے. یہ پہلا طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے، کسی آدمی نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنے گھر چلا گیا نکل کر کے، یا کہیں اور چلا گیا، اپنے کام میں لگ گیا، یا مسجد میں بیٹھا ہے، اپنے مصلی میں بیٹھا ہے، لیکن وہ ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہے. اب اس کے بعد جب سورج طلوع ہوا اور صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ہوا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس آدمی کے لیے فضیلت نہیں ہے، اسے صلاۃ الضحیٰ کی جو فضیلت ہے، چاشت کی فضیلت، وہ فضیلت اسے ملے گی، اس کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن یہ جو حج اور عمرہ کا اجر ملنے کی بات ہے یہ اسے نہیں ملے گا، جبکہ دونوں ہی صلاۃ الضحیٰ ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی فجر پڑھنے کے بعد بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کرتا رہا، دوسرا آدمی اپنے کام میں لگ گیا، اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ اس نے پڑھی. تو دونوں کے اجر میں فرق ہے، تو دونوں الگ الگ مسئلے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فضیلت عورتوں کے لیے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس میں جو جماعت کا ذکر ہے، ظاہر ہے یہ جماعت اس آدمی کے لیے ہے جس پر جماعت واجب ہے. جماعت ہمارے اوپر واجب ہے، ہم مردوں پر واجب ہے، آپ کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے. تو جب آپ کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جماعت میں پڑھا. تب آپ اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جہاں آپ نے نماز پڑھا ہے آپ وہیں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور جب صلاۃ الضحیٰ کا ٹائم ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، انشاءاللہ یہ فضیلت آپ کو بھی ملے گی. جی شیخ واضح ہے. شیخ اور ایک میرا سوال ہے کہ اگر کبھی فجر مس ہو گئی، ایسا تو ہوتا نہیں ہے، پھر بھی اگر کبھی ہو گئی تو جب ہم اٹھیں گے تو وضو کر کے پہلے چاشت پڑھیں گے، وضو کے ساتھ ایک ہی نیت سے وہ 2 نماز، اس کے بعد پھر سنت پڑھیں، پھر فجر، کیا ایسا کر سکتے ہیں یا پھر پہلے نہیں، فرض کو پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، او کما قال، کہ اگر کوئی آدمی سو جائے غلطی سے، جان بوجھ کر کے نہیں، کوئی آدمی سو جائے یا کوئی آدمی بھول جائے اور نماز کا وقت نکل جائے، تو فوراً جیسے ہی اسے یاد آئے یا جیسے ہی وہ بیدار ہو، فوراً اسے پہلا کام کرنا ہے کہ وہ نماز جو اس کی چھوٹ گئی ہے، جس کا وقت نکل گیا ہے غلطی سے، اس نماز کو اسے فوراً پڑھنا ہے. لہٰذا جب آپ بیدار ہو سب سے پہلے آپ فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز میں پہلے 2 رکعت سنت ہے تو وہ 2 رکعت سنت آپ پڑھیں، اس کے بعد فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد باقی جو نمازیں پڑھنی ہیں آپ کو پڑھیں. جی شیخ ایک اور سوال ہے، پوچھ لو اگر اجازت ہو تو. سسٹر اگلی اسٹریم میں لے لیجیے، آپ 2 سوال چونکہ ہو گئے ہیں. جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. احسان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی احسان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی فرمائے بھائی. تو شیخ بھائی کہ وہ لوگ جو ہے سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں گھر میں 40 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے، یہ پڑھوانا کیسا ہے؟ جی تھوڑا سا آواز بلند کریں بھائی، آواز نہیں آ رہی آپ کی. سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں گھر میں 40 روز کے لیے، وہ پڑھوانا کیسا ہے اور اس کے بدلے اجرت بھی دیتے ہیں دوسروں سے پڑھواتے ہیں. جی دوسروں سے. جی سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھوانے کے تعلق سے دیکھیے سورہ بقرہ کی فضیلت وارد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان دور بھاگتا ہے، اس گھر میں شیطان نہیں آتا ہے. یہ فضیلت ثابت ہے. لیکن اس کے لیے باقاعدہ طور سے کسی کو ہائر کرنا اور 40 دن کی قید لگانا کہ 40 دن پڑھوانا، 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے. آپ کسی کو ہائر کر کے مت لائیے، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ خود تلاوت کیجئے. قرآن کی تلاوت کرنا یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہے کہ وہ دنیاوی کاروبار ہے کسی کو ہم کرائے پر لے آئے. بھائی وہ عبادت ہے، آپ خود کیجئے نا. گھر کے جو افراد ہیں مرد اور عورتیں، وہ تمام لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، بلکہ پورے قرآن کی تلاوت کریں. آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر کے پڑھتا ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں آپ کو تو کوئی اجر نہیں ملے گا نا، آپ دوسرے کو لا کے پڑھوا رہے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کو دنیاوی کاروبار کی طرح مت بنائیں کہ کسی کو کرائے پر لے آئیں. یہ جو کرائے پر لا کر کے پڑھواتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدعت ہے. آپ کیوں دوسرے سے تلاوت کروا رہے ہیں؟ وہ اپنی تلاوت کرے گا اپنے گھر پہ. قرآن کی تلاوت کا جو اجر ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ آپ خود حاصل کیجئے. تو لہٰذا قرآن کی تلاوت خود کیجئے، اور اس کے لیے کسی مدت کی قید نہیں ہے کہ 40 دن یا 30 دن یا اتنے دن. آپ روزانہ کیجئے. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، عارف سلفی. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی عارف سلفی. جی عارف بھائی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، انمیوٹ کریں اور جلدی سے اپنا سوال کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد محمد سلمان. السلام علیکم ارشد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سلمان بھائی فرمائیں. نسیم بھائی، میرا 2 سوال تھے. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے عام طور پہ یہ کئی جگہ پوچھا بھی ہے اور کہتے بھی ہیں کہ جب جنگ ہوئی تھی پاسٹ میں، اسلامی جنگ، تو اس میں جو بھی پکڑے جاتے ہیں قیدی، ان کو ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان کو غلام بھی بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک، امام شافعی وغیرہ کا بھی کالم میں ملتا ہے. مجھے حدیث کا اس پہ تو کوئی دھیان نہیں کہ کوئی اس طرح سے ہو سکتا ہے، وہ تو آپ بتائیے گا. لیکن قرآن میں سورہ 47 آیت نمبر 4 میں واضح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قیدیوں کو اچھی طرح سے پکڑ لو تو ان کے ساتھ یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو. یہ غالباً بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی. تو قرآن تو بظاہر 2 ہی راستے بتا رہا ہے، لیکن یہ تیسرا راستہ کس طریقے سے عام ہوا غلام بنانے کا؟ دیکھیے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن یہ حجت ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی حجت ہیں؟ یہ تو ہر مسلمان مانتا ہے. ہاں بالکل. حجت ہونے میں، دلیل ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر صحیح حدیث ہے تو اس دلیل ہونے میں، حجت ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. فرق بس یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. حدیث کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو آپ جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ آیت ہے شیخ غالباً فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ہے نا؟ ہاں ایک سیکنڈ میں اس کا کھول لیتا ہوں. ہاں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. تو اس آیت کے اندر تو 2 آپشن کا ذکر کیا گیا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا، ایسے ہی چھوڑ دینا. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے کر کے جو فیصلہ کرے حاکم وقت اتنی رقم لے کر کے آپ ان کو چھوڑ دیں. یہ 2 آپشن یہاں بتایا گیا ہے. لیکن احادیث کے اندر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنایا گیا؟ میری نظر میں تو نہیں ہے.
नहीं, साबित है ये चीज साबित है। कोई याद दिला दे हाँ। अजीम भाई। अब देखिए वो हदीस तो मुझे तलाश करके निकालना पड़ेगा, वो हदीस ऐसा नहीं है कि मैं नोके जबान पर है मैं आपको पढ़ के सुना दूं, लेकिन गुलाम बनाना ये साबित है। अच्छा। तो हाँ, लेकिन अब उसके लिए इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए, इस्लामी हुक्मरां होना चाहिए। अगर वो देखता है कि मसलहत इसी में है तो कर सकता है वो। ठीक, मतलब आप कह रहे हैं हदीस से साबित हाँ है। बिल्कुल साबित है। इसी के ज़िम्न एक सवाल है, जैसे सूरह मारिज आयत नंबर 5-6 है या सूरह मोमिनून आयत नंबर 5-6 है, सूरह मारिज आयत नंबर 30 है, जिसमें वो आयत बताई जाती है कि शर्मगाहों की हिफाजत करो इल्ला अज़वाजिम अव मा मलकत अयमानुकुम। तो वहां से एक इस्तदलाल लिया जाता है कि बांदियों के साथ भी इजाजत थी। लेकिन हम जैसे ही सूरह 24 की आयत नंबर 58 देखते हैं, सूरह नूर की गालिबन, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे जो गुलाम है मिल्की अमीन, मर्द औरत दोनों, और बच्चे, वो 3 वक्तों में तुमसे इजाजत लेके आए। फिर वो 3 वक्त बताए जाते हैं। तो बात ये है कि अगर अल्लाह ताला ने एक तरफ ये भी इजाजत दे दी है कि भाई मिल्की यमीन है और एक तरीके से इससे भी ताल्लुक जायज है, तो परमिशन की बात क्यों कह रहा है अल्लाह ताला मिल्की यमीन से? भाई सीधी बात है। आप हाँ, तो समझ गया मैं, समझ गया सवाल आपका। जी, सवाल आपका समझ गया। देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि फर्ज कीजिए आपकी 2 बीवियां हैं जो कि नहीं होंगी, आप अपनी एक बीवी के साथ हैं कमरे में, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप अपनी एक बीवी के साथ खलवत में हैं तो दूसरी बीवी कमरे में बगैर इजाजत के आ जाए? नहीं पसंद कर, कोई नहीं पसंद करेगा। तो घर से वो लौंडी आपके लिए हलाल है, आप घर में अपनी बीवी के साथ मौजूद हैं, अब उसके लिए जायज दुरुस्त नहीं है कि वो बगैर इजाजत के, बगैर बताए हुए, बगैर नाक किए हुए आ जाए। ये जिक्र है उसमें। भाई आप ये बताइए, बच्चों को क्यों, बच्चे जैसे जब बड़े हो गए, बच्चे बालिग हो गए, क्यों बच्चों को कहा गया कि नाक करके आओ, इजाजत लेकर के आओ? क्योंकि आप हाँ, घर के अंदर आप पता नहीं किस हाल में हैं। जी, तो यही वहां पर जिक्र है। तो दोनों में कोई तजाद नहीं है। ये आपने जो बोला घर के अंदर किस हाल में, मान लीजिए, और ये पर्दे की बात है, तो उसी मैं पर्दे की बात के हवाले से बोल रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई बनियान और लंगोट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो पहली बीवी भी मिलने आ सकती है, दूसरी बीवी भी मिलने आ सकती है। इस हवाले से तो कोई इशू नहीं है। आपने मेरे ख्याल है जो समझाया, मेरे ख्याल है वो बिल्कुल इंटीमेट होने के टाइम पे बोल रहे हैं कि उस वक्त नहीं आ सकते, लेकिन अलबत्ता पर्दे के हवाले से दोनों को आजादी। देखिए, अगर कोई इंसान अपनी बीवी के साथ तन्हाई में बैठा हुआ है, वो कतान नहीं पसंद। देखिए, एक होता है बिल्कुल आम हालात में रहना, लेकिन और देखिए वहां पर वक्त का जिक्र क्यों किया गया है? वक्त का भी जिक्र है ना, आपने अगर पढ़ा तो आप, हाँ, वक्त का भी जिक्र है। यानी यानी रात में दोपहर में इंसान आराम करता है। अरबों के यहाँ कैलूला का रिवाज था, आज भी है, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग करते हैं। अब आदमी के आराम करने का वो टाइम है, अपनी बीवी के साथ हो सकता है, वो खलवत में हो, पता नहीं किस पोजीशन में हो, किस हालत में हो, तो वहां पर मना किया गया है। तो उमूमी तौर से तो मना नहीं किया गया। इसका मतलब आम हालात में 2 बीवियां एक साथ आ सकती हैं आपके पास, लेकिन अगर आप खलवत में हैं तो ऐसी सूरत में तो कोई नहीं पसंद करेगा, इसीलिए वो मना है। अच्छा, इसको उल्टा भी सही हो जाएगा। अल्लाह ताला ने वजाहत भी कर दी, सलासु औरातिल लकुम, औरत। हाँ, बिल्कुल। अरशद भाई, जैसे उल्टा भी सही होगा, मान लीजिए अगर कोई मिल्की यमीन के साथ है तो उसकी बीवी को भी फिर लिहाज करना पड़ेगा कि वो भी 3 वक्त। बिल्कुल कोई शक नहीं। हाँ, अगर वो उस तरह उस पोजीशन में है तो नहीं आ सकते। ठीक है अरशद भाई, बस वो हदीस जब भी वक्त मिले आप, मैं ईमेल कर देता हूँ, वो दे दीजिएगा, जिससे गुलामी साबित हो जाती है। ठीक है, मैं अभी भी देखता हूँ, मैं इंशाल्लाह अभी आपको सेंड करता हूँ, बताता हूँ इंशाल्लाह हवाला। आप रहे स्ट्रीम में, बैक स्टेज रखता हूँ मैं जब तक दूसरे गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। उम्मे अरफा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हमको मियाना रवि इख्तियार करना चाहिए, एतदाल इख्तियार करना चाहिए। तो ऐसा सवाल आता है कि कंजूसी और क़िनात पसंदी, ये मतलब उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग कैसे समझेंगे उसको? जैसे कि हम शॉपिंग पे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम फजूल खर्ची कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ नहीं लिए तो ऐसा लगता है कि हमने कंजूसी नहीं कर दी क्या। तो क़िनात पसंदी कैसे हम एतदाल में रहें? देखिए, क़िनात पसंदी बिल्कुल ही अलग मौजू है। आप सबसे पहले ये जानिए कि हमारी शरीयत में जो फजूल खर्ची से मना किया गया है वो क्या है।
قناعت پسندی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس پر راضی رہیں. یہاں خرچ کرنے کی بات نہیں ہے قناعت پسندی میں. قناعت پسندی کا مطلب جو بھی آپ کے پاس تھوڑا ہے، زیادہ ہے، غریب ہے، امیر ہے، اس پر آپ راضی رہیں. اسی کو قناعت پسندی کہتے ہیں. اس میں خرچ کرنے کی بات نہیں ہے. اور جو فضول خرچی کی بات ہے وہاں خرچ کا مسئلہ ہے کہ آدمی کتنا خرچ کرے، کس طرح خرچ کرے کہ اسے فضول خرچ نہ کہا جائے. تو فضول خرچی کو ڈیفائن کرنے کے لیے دو چیزیں دیکھیں گے. ایک چیز تو انسان کی اپنی حیثیت دیکھیں گے. انسانوں کی حیثیت الگ الگ ہوتی ہے. دوسری چیز انسان کی اس کی حیثیت کے مطابق اس کی ضرورت دیکھیں گے. اب آپ فرض کیجئے کہ ایک آدمی ہے جس کی ماہانہ آمدنی ہے 50 لاکھ روپیہ، ایک آدمی ہے جس کی ماہانہ آمدنی ہے 10,000 روپیہ. دونوں کی حیثیت میں بہت فرق ہوا نا. اور سماج اور معاشرے میں یہ عرف ہے جو آدمی زیادہ امیر ہوگا اس کے رہنے سہنے کا، خرچ کرنے کا اسٹینڈرڈ الگ ہوگا. اب اگر وہ جس کی آمدنی ماہانہ 50 لاکھ ہے، وہ آدمی اگر ہر مہینے ایک نیا موبائل خریدتا ہے 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے کا، تو کون سی بڑی بات ہے اس کے لیے؟ وہ خرید سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ دے رکھا ہے. اور ظاہر ہے اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ اس اسٹیٹس پر رہے گا. اب اس کو ہم فضول خرچ نہیں کہیں گے. لیکن جس آدمی کی آمدنی 10,000 روپیہ ہے، اگر وہ 2-4 مہینے پر بھی موبائل بدلتا ہے تو ہم کہیں گے وہ فضول خرچی کر رہا ہے. تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے اور حیثیت کے مطابق تمہاری حاجت اتنی نہیں ہے. تو فضول خرچی کو ڈیفائن کرنے کے لیے انسان کی مالی حیثیت اور اس کی حیثیت کے مطابق اس کی حاجت، دونوں چیزوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کریں گے کہ وہ فضول خرچ ہے کہ نہیں. اگر کوئی بہت امیر ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، ایک عام آدمی سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو اس کو ہم فضول خرچ نہیں کہیں گے. لیکن کوئی غریب آدمی ہے، اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کے خرچ کرتا ہے، یا جن چیزوں کی اسے ضرورت ہی نہیں وہاں پر بھی خرچ کرتا ہے، تو ہم کہیں گے وہ فضول خرچ ہے. باقی جو قناعت پسندی کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے جو آپ کے پاس ہے آپ اس پہ راضی رہیں، اس کو قناعت پسندی کہتے ہیں. جی جی. اور مطلب دکان میں گئے سمجھو تو 2 بہنیں ہیں، اس میں سے ایک بہن کو 1000 روپیز کا ڈریس پسند آتا ہے اور وہیں دوسری کو 3000 کا پسند آتا ہے. تو دونوں اس میں خوش ہے، اپنے اپنے اس میں دونوں کو خوشی ہے. تو اس میں کیا جس نے کم کا لیا اس کو کنجوس اور جس نے زیادہ کا لیا اس کو فضول خرچ، ایسا کچھ کہہ سکتے ہیں یا پھر دونوں کا بھی مطلب برابری ہے؟ بالکل نہیں. اگر مجھے 500 روپے کا ڈریس پسند ہے تو میں 500 کا لوں گا. ہو سکتا ہے میں بہت امیر ہوں لیکن پھر بھی مجھے 500 والا ہی پسند ہے. تو آدمی کی چوائس ہے، وہ اس میں شریعت کسی کو مجبور نہیں کرتی ہے. جی 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 بہن ٹھیک ہے سر. میں ایک اور سوال تھا کروں شیخ سر انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں کر لیجیے. ایک اور سوال تھا اگلی کسی اسٹریم میں لے لیجیے. 2 سوال آپ کے ہوں گے. جی 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 ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے ویٹ کرنے تک. اگلی اسٹریم میں انشاءاللہ آ جائیے گا، میں لے لوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، چونکہ ابھی 2 ہو گئے ہیں آپ کے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. عارف میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں. عارف بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت ہوتا ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا نماز مطلب کوئی عبادت میں رہنا ہوگا یا پھر ڈائریکٹ دعا کرنے سے وہ قبول ہو جائے گی، اور وہ وقت کون سا ہے؟ دیکھیے، دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے دعاء المسئلہ اور ایک ہوتا ہے دعاء العبادہ. دعاء العبادہ کا مطلب جس میں آپ ڈائریکٹ کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے تو مجھے عطا فرما. آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دعا ہے. آپ کے دماغ میں، آپ کی نیت میں ہے اپنی وہ ضرورت. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، دل کے بھید کو بھی جانتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے گا. آپ ڈائریکٹ مانگ نہیں رہے ہیں. جیسے یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، انہوں نے کیا دعا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے ان کو کیا چاہیے تھا؟ اس سے نکلنا ہے، یہی تو چاہیے تھا. لیکن کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، تو مجھے اس پریشانی سے نجات دے؟ نہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی وحدانیت بیان کی، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اپنے ظلم کا اعتراف کیا. یہی انہوں نے کیا.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ چیز دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دیا. تو اس کو کہا جاتا ہے دعاء العبادہ. تو اس طرح سے تمام ہی عبادتیں ایک طور سے دعا ہیں. دوسرا ہوتا ہے دعاء المسئلہ. دعاء المسئلہ کا مطلب ڈائریکٹ آپ اپنی وہ حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں. مجھے اللہ تعالیٰ فلاں چیز کی حاجت ہے تو میری حاجت پوری فرما. تو یہاں پر جو دعا کا ذکر ہے دونوں طرح کی دعائیں شامل ہیں. جمعہ کے دن یا کسی بھی وقت میں انسان دعا کرے تو دونوں طرح کی دعائیں شامل ہیں. تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی کوئی حاجت ہے جو آپ کے دل میں ہے، وہ آپ کو چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری کرے گا. یا ڈائریکٹ آپ اس کو مانگ رہے ہیں تو دونوں طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں. اس کے وقت کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں مختلف حدیثیں وارد ہیں. بعض حدیثوں کے اندر ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے، جب تک جمعہ کی نماز ختم نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس کا وقت رہتا ہے. دوسری بعض احادیث کے اندر عصر کے بعد سے، جمعہ کے دن آخری گھڑی میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ عصر کے بعد. بہتر یہ ہے کہ انسان امام جب منبر پر بیٹھتا ہے خطبے کے لیے اس وقت سے لے کر کے وہ دعائیں شروع کرے اور مغرب تک کرے، جب بھی اس کو چانس ملے کرے. خاص طور سے عصر کے بعد زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. تو ان پورے ہی اوقات میں وہ دعا کرے اور امکان ہے کہ انشاءاللہ اس کو وقت مل جائے گا. شیخ پہلا کون سا بتائے؟ خطبے کے دوران امام جب بیٹھتا ہے، جب خطبے کے لیے امام منبر پر چڑھتا ہے وہاں سے لے کر جمعہ کی نماز ختم ہونے تک. لیکن یہاں پر ایک بات دھیان رکھیے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے اس وقت آپ کو کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا ہے کہ آپ دعا کریں. امام خطبہ دے رہا ہے آپ دعا کر رہے ہیں، نہیں. امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ رہا ہے، وہاں پر آپ کے پاس چانس ہے، آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب خطبہ ختم ہو گیا، نماز شروع ہوئی، نماز میں آپ سجدے میں دعا کریں، نماز میں آپ تشہد میں دعا کریں، وہ وقت بھی آپ کے پاس ہے. جی جزاک اللہ خیر. اور ایک چھوٹا سا سوال چیک کر سکتا ہوں کیا شیخ؟ بولیے. شیخ برکت یا پھر برکہ جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اور ہم جو لائف میں بولتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو یا پھر بہت ساری چیزوں میں ہم بولتے ہیں کہ برکت ہو، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے نمو، عربی میں نمو اور زیادتی، اضافہ، زیادتی. اور زیادتی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک حصی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے. اب اردو میں اس کو کیسے تعبیر کریں گے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں اس کو بتاتا ہوں آسان زبان میں. کسی چیز میں زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہے. جیسے مان لیجئے، مثال سے آپ سمجھیں، جیسے آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، اب وہ 1000 روپیہ بزنس کر کے یا کسی بھی طریقے سے 1500 بن گیا، یہ اضافہ ہے اس کے اندر، اس کو حصی اضافہ کہتے ہیں. دوسرا معنوی اضافہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو 1000 روپیہ ہے وہ 1000 ہی ہے، 1100 نہیں بنا، لیکن آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں، دوسرے لوگوں کی جو ضرورتیں 1500 میں پوری ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں ایسی برکت دے رہا ہے، اسی 1000 سے آپ کی وہ ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں. تو یہ معنوی جو ہے اضافہ ہے مال کے اندر. تو برکت سے مراد دونوں طرح کی برکتیں ہیں، معنوی اضافہ بھی مال کے اندر، حصی اضافہ بھی. اور یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، بہت سارے امیر لوگ، بہت پیسہ ہے، لیکن ہر وقت ان کے ہاں وہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی چیز گھٹی رہتی ہے ان کی. لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں، غریب ہیں، تھوڑی سی تنخواہ ہے، تھوڑا سا کماتے ہیں، تمام ضرورتیں ان کی اسی میں پوری ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال رکھا ہے. تو یہ معنوی برکت ہے. تو برکت کا اصل معنی ہوتا ہے النمو والزیادہ، اور یہ نمو اور زیادتی حصی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہے. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ عارف بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. سسٹر میں ABC کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، یہ مسلم کی جو روایت ہے 4953 جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو یہ جو جنگ کرنا ہے یہ کس معنی میں ہے، اور اس کی مطلب مکمل تشریح کیا ہوگی؟ کون سی حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شیخ؟ لا تزال طائفۃ من امتی. نہیں شیخ، یہ ایک منٹ،
میں دیکھ رہا ہوں. کیا بتایا سسٹر آپ نے حدیث نمبر؟ 4953. ہاں جی، صحیح مسلم 4953 حدیث یہ ہے شیخ. لیکن ہاں عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. جی بالکل، یعنی یہ دین اسی طرح سے برقرار باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا اور اس کا دفاع کرنے کے لیے ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ قتال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے. یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھے گا اور ایک ایسی جماعت ہوگی جو اس دین کے دفاع کے لیے قتال کرے گی. یہاں پر دیکھیے دونوں طرح کا قتال مطلب جہاد. ہاں بالکل جہاد، تو مطلب لڑائی جنگ. جی شیخ. جی سر، تو پوچھنا کیا ہے آپ کا اس میں؟ مطلب جہاد کرتی رہے گی. یہ جو جماعت اسلامی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاد کرنا ضروری ہے اور حکومت بھی قائم کرنا ضروری ہے. تو یہ حدیث کیا ان کی وہ کرتی ہے، مطلب ان کی دیکھیے بات کی. جہاد کرنا، جہاد اسلام کا ایک حکم ہے اور دنیا میں لوگوں نے لفظ جہاد کو جو بدنام کر رکھا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو ہم اس جہاد کی بات کرتے ہیں جس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو اسلامی جہاد کیا ہے. کسی معصوم کو مار دینا، کہیں پر بم پھوڑ دینا، کسی پر ظلم کر دینا، ہم اس کو، یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کا مختصر طور سے اسلامی مفہوم یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکمران ہے، اسلامی اس کی اپنی فوج ہے. اس حاکم وقت کی اجازت سے اس کی فوج کے اندر رہتے ہوئے اس کے جھنڈے تلے دشمن سے جہاد کیا جائے، دشمن سے جنگ کی جائے، یہ اسلامی جہاد ہے. اب آپ بتائیے جماعت اسلامی والے کس جہاد کی بات کرتے ہیں؟ یہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک یہ جہاد کا مفہوم ہے. اب آپ بتائیے اس کی روشنی میں آپ بتائیے. اب میں دیکھیے اس مسئلے میں تفصیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، لیکن میں تمام سننے والوں سے جو بھی مجھے سن رہے ہیں میں بتاؤں کہ جہاد یہ بہت مقدس عمل ہے. دنیا کا کوئی انسان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ آپ کا ملک ہے اور آپ کے ملک پر کوئی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ اس کا دفاع نہ کریں، آپ اس کا دفاع نہ کریں. لیکن کیا کوئی بھی عام آدمی بندوق لے کر کے نکل پڑے، کیا اس کو جہاد کہیں گے؟ ظاہر ہے اس ملک میں انارکی نہیں ہونی چاہیے. ملک کا ایک حکمراں ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت سے اس کے جھنڈے تلے رہتے ہوئے جہاد کرنا ہے دشمن سے. اور دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو اس جہاد کو تسلیم نہیں کرے گا؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہی لوگوں نے لفظ جہاد کو بدنام کر دیا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے جو غلط کام ہوتے ہیں ان کو جہاد کا نام دے کر کے اسلامی جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے. اب بتائیے یہ جو میں نے مفہوم بتایا کیا یہی مفہوم وہ بیان کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر آ کر کے نوجوانوں کو بھڑکانا یہ جہاد ہے؟ ہاں، نوجوانوں کو بھڑکانا، لوگوں کی تکفیر کرنا، حاکم کے خلاف خروج کرنا. حاکم وقت ہے، اس کے خلاف خروج کے سلسلے میں اتنی ساری احادیث وارد ہوئی ہیں وعید میں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ حاکم کے خلاف خروج کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں. اگر حاکم آپ کو پسند نہیں ہے اس کے خلاف احتجاج کر دو، بغاوت کر دو، اس کا تختہ پلٹ. جی شیخ، اس سلسلے میں ایک اور سوال پوچھنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہو گیا ہے، میں ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کی، امید کرتے ہیں تشفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو یوٹیوب کے جوائن بٹن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جو i+TV کو سپورٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. یوٹیوب میں سبسکرائب بٹن کے بازو میں جوائن بٹن ہے.
آپ اس پر کلک کریں. اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں کہ آپ آئی پلس ٹی وی کو ماہانہ کتنا سپورٹ دے سکتے ہیں. 59 روپیز, 199 روپیز, 599 روپیز, 1199 روپیز. جو لوگ 1199 یا اس سے اوپر کا سپورٹ کریں گے انہیں ایک شکریہ کے طور پر اور اپریشیٹ کرنے کے لیے, اگر وہ انڈیا میں رہتے ہیں تو ہم آئی پلس ٹی وی کا یہ مگ جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار, ان کے گھر انشاءاللہ کوریئر کریں گے. اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس سے آگے بڑھیں. 2399 میں ہم انہیں انشاءاللہ کلپ سپانسر کا کریڈٹ بھی دیں گے تاکہ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ جو بہت سارے دوسرے لوگ آگے بڑھیں, آپ کو ان کے ثواب میں بھی کچھ حصہ ملے گا. 3999 میں ہم آپ کو ایپیسوڈ سپانسر کا کریڈٹ دیں گے. کلک کرنے کے بعد آپ اپنے کارڈ یا یو پی آئی کے ذریعے آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ نے سلیکٹ کیا وہ منتھلی طور پہ, ماہانہ طور پہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوگا. ہر وہ بھائی اور ہر وہ بہن جنہیں لگتا ہے کہ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی اچھا کام کر رہا ہے, تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور لیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.